ड्राइवर भाग भाग कर मेरे काम करता। हॉस्टल आती जाती तो उसे ही साथ ले जाती, लेकिन एक रात ड्राइवर घबराया हुआ था। मेरे हॉस्टल आया, वजह पूछी तो कहने लगा बीबी जी इमरजेंसी बन गई है। इमरजेंसी का सुनकर मैं भी घबरा गई, बैग पैक किया और चल पड़ी। घर पहुंची तो होश उड़ गए। ड्राइवर बोला चल बीबी इमरजेंसी। मैं अपने हॉस्टल में इस वक्त जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने में मसरूफ थी जब मेरी दोस्त कमरे में आई और मुझे गुस्से से घूरने लगी। मैंने हैरत से उसकी जानिब देखा और पूछा कि भाई क्या हो गया है। उसके चेहरे का रंग जर्द था, वो मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे बिना उदास हो जाऊंगी। ये सुनकर मैं भी उदास हो गई, क्योंकि हम दोनों दोस्तें एक दूसरे के बहुत करीब थी, मगर मुझे जल्दी से घर जाना था। इसीलिए मैंने उसके उदास चेहरे को देखकर कहा, नूर वो मेरे अब्बू हैं और कई सालों से बीमार हैं। मुझे इस वक्त उनके पास होना चाहिए था, मगर उन्होंने मुझे मेरी पढ़ाई की खातिर खुद से दूर कर दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी अपना नाम खुद बना सके। ये सुनकर नूर कहने लगी, हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें वहां जाने से नहीं रोक रही। मैं तो बस ये कह रही थी कि तुम मुझसे इतनी दूर जाओगी तो मैं उदास हो जाऊंगी, इसीलिए तुम मुझे भी साथ ले जाओ। उसकी इस बात पर मैंने घूर कर उसे देखा और उसके सर पर एक चपत लगाई। तुम्हें पता तो है हमारे इम्तिहानात करीब हैं और तुम मेरी तरह ज़हीन नहीं हो, इसीलिए यहाँ रहकर इम्तिहानात की तैयारी करो। क्योंकि मैं पैदाइशी ज़हीन हूँ, इसीलिए अब्बू की देखभाल के साथ साथ मैं इम्तिहानात की तैयारी भी कर लूंगी। मैंने उसे तफसील बताई। ये सुनते ही वो झट से बोली कि यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि अब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती। वैसे भी हम सब हॉस्टल में बैठकर इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए दोनों मिलकर तुम्हारे घर चलते हैं और वहाँ हम दोनों आराम से अपने इम्तिहानों की तैयारी करते हैं जो जल्दी होने वाले हैं, और इसके साथ साथ अब्बू की देखभाल भी कर लेंगे। उसकी बात सुनकर मैंने जवाब दिया कि अरे नहीं, वो मेरे अब्बू हैं तो मैं ही जाऊंगी और तुम इम्तिहान की तैयारी करो। ये सुनकर नूर ने मुझे घूरा तो मैंने हंसते हुए अपना सामान पैक कर लिया। नूर मेरी दोस्त थी, मगर वो मुझसे मेरी बहनों की तरह प्यार करती थी। कल रात जब अब्बू की कॉल आई कि वो बीमार है और मैं उनसे मिलने घर आ जाऊं, तो मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया और ये देखकर नूर उदास होने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से नूर को समझाया कि मैं अकेली घर चली जाऊंगी, मगर वो मुझसे बहस किए जा रही थी। तभी मेरे मोबाइल पर अब्बू के नंबर से कॉल आने लगी। मैं मुस्कुराने लगी और सोचा कि यकीनन अब्बू अब मुझे आने से मना कर रहे होंगे। वो ऐसे ही थे, जब उदास होते थे तो मुझे कॉल करके फौरन बुला लेते थे, मगर जब उदासी भाग जाती थी तो वो सोचने लगते थे कि बेटी को तकलीफ क्यों दूं, इसीलिए फौरन मुझे कॉल करके आने से मना कर दिया करते थे। अब भी मुझे लगा कि अब्बू ने मुझे मना करने के लिए ही कॉल की होगी, मगर मैंने कॉल पिक की तो उनके नौकर सजावल की रोती हुई आवाज सुनाई दी। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। या अल्लाह, मेरे बाप को तब तक सलामत रखना जब मैं उन्हें कुछ बनकर नहीं दिखा देती। मगर सजावल कहने लगा, रानी बीबी जल्दी से अपना सामान पैक कर लें, इमरजेंसी है, मैं आपको हॉस्टल से लेने के लिए आ रहा हूँ। ये कहकर उन्होंने कॉल काट दिया और मैं नूर के गले लग गई। नूर अब्बू की तबीयत बहुत नाजुक लगती है, उनका नौकर मुझे लेने के लिए आ रहा है। नूर ने मुझे परेशान देखा तो फौरन तसल्ली देते हुए कहा कि अब्बू की तबीयत ठीक हो जाएगी, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। मैंने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि इस वक्त हॉस्टल का एक मुलाजिम मुझे बुलाने आ गया। मैंने नूर को गले से लगाया और कहा कि तुम सिर्फ अब्बू के लिए दुआ करो। ये कहकर मैं बाहर निकल आई। सजावल बाहर गाड़ी में बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। अब्बू कैसे हैं? ये सुनकर सजावल ने आंखें चुरा ली और कहा, रानी बीबी वो आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर मेरा दिल यकदम बैठ गया। मैंने सजावल की आंखों की तरफ देखा, उसकी आंखें रोई रोई सी थी। मैंने भी नजरें चुरा ली। सजावल पिछले कई सालों से अब्बू की खिदमत कर रहा था। ये अब्बू के गांव के किसी दोस्त का बेटा था। यहाँ शहर में नौकरी तलाश करने आया तो अब्बू से भी मिलने चला आया। बातों के दौरान सजावल ने अब्बू को बताया कि वो यहाँ नौकरी तलाश करने आया था, मगर किसी कोई खास कामयाबी नहीं हुई। ये सुनकर अब्बू हंसने लगे और सजावल से कहा कि तुम्हें नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि इससे पहले तुम गलत जगहों पर जाते थे, मगर अब तुम सही जगह पर आए हो। ये सुनकर सजावल चौंक गया। मैं भी उसी वक्त वहीं पर मौजूद थी, इसीलिए अब्बू की बात समझ नहीं पाई और सजावल की तरह उनके चेहरे की तरफ देखने लगी। अब्बू ने सजावल से कहा, मुझे एक मुलाजिम की तलाश थी जो मेरे एतबार का हो, और तुमसे बढ़कर मुझे ऐसा कौन मिलेगा, इसीलिए तुम गांव जाओ, घर वालों को बताओ कि मुझे नौकरी मिल गई है और खाली हाथ सीधे यहाँ चले आना, क्योंकि मेरे गरीब खाने पर अल्लाह का दिया सब कुछ है। यहाँ तुम्हें रोटी, कपड़ा, मकान सब मिलेगा और बदले में मुझे सिर्फ
تم سے وفاداری چاہیے۔ یہ سن کر سجاول نے ابو کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا اور کہا کہ آپ کا کہا سر آنکھوں پر، اب مر جاؤں گا مگر آپ سے غداری نہیں کروں گا۔ اس دن کے بعد سے سجاول ہماری فیملی کا تیسرا فرد بن گیا جس پر ہم بہت اعتماد کرتے تھے۔ سجاول ابو کی ذاتی گاڑی پر آیا تھا۔ ہاسٹل سے ہمارے گھر تک کا سفر 3 گھنٹے کا تھا، اسی لیے میں ابو کا سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ میں ہر مہینے ابو سے ملنے گھر جایا کرتی تھی، مگر اس مہینے ہمارے امتحانات ہو رہے تھے، اسی لیے میں گھر کا چکر نہ لگا سکی، جس کا مجھے اب بہت افسوس ہو رہا تھا اور میں رہ رہ کر خود کو کوس رہی تھی، کیونکہ میرے ابو امتحانات سے زیادہ اہم تھے۔ کاش میں وقت پر گھر چلی جاتی تو مجھے ابو کی طبیعت کا پہلے سے پتہ چل جاتا، شاید میں اب ان کے پاس ہی ہوتی۔ میں ان کے پاس رہ کر بھی تو امتحانات کی تیاری کر سکتی تھی نا۔ مجھے رونا آ رہا تھا۔ جس باپ نے میرے لیے اپنی ہر خوشی قربان کر دی، میں نے ان کے مقابلے میں اپنے امتحانات کو ترجیح دی۔ میں روتے ہوئے بار بار سجاول کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے وہ اتنا چپ کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ مجھے پہلی بار ہاسٹل سے لینے آیا تھا، ورنہ تو میں خود ہی آتی جاتی تھی۔ سفر لمبا تھا اور اوپر سے ابو کے بارے میں سوچ سوچ کر میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ مجھے بیٹھے بیٹھے چکر آنے لگے۔ سجاول نے میری یہ حالت دیکھی تو گاڑی روک دی۔ رانی بیبی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس کے پوچھنے پر مجھے یاد آیا کہ آج صبح میں نے ہاسٹل میں ناشتہ نہیں کیا تھا، شاید میرا بی پی لو ہو گیا تھا۔ یہ بات میں نے اسے بتائی تو وہ کہنے لگا، ہم پہلے کچھ کھا لیتے ہیں۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ گاڑی مت روکو، میں ٹھیک ہوں، مجھے ابو کے پاس جلدی سے لے چلو۔ مگر سجاول نے ایک جگہ گاڑی روک دی۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے، یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اتر گیا۔ مجبوراً مجھے بھی گاڑی سے اترنا پڑا۔ سجاول نے مجھے راستے میں اچھے ہوٹل سے لنچ کروایا، اس کے بعد آئس کریم کھلائی تاکہ میرا بی پی ٹھیک ہو جائے۔ اس کے بعد ہم گاڑی میں آ گئے اور میں سیٹ سے ٹیک لگا کر ابو کے بارے میں سوچنے لگی۔ میری ماں کے اچانک مرنے کے بعد ابو بالکل گھبرا گئے تھے، کیونکہ وہ جوان تھے اور میں بہت چھوٹی تھی۔ امی کے مرنے پر سب کہنے لگے کہ یہ امی کے مرنے کی عمر نہیں تھی، مگر موت پر کسی کا کیا اختیار ہے، ہم سب اس کے سامنے بے بس ہیں۔ اسی لیے امی کے مرنے کے بعد سے میری نانی نے خود میرے ابو سے کہا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ سن کر نانی نے کہا کہ وہ میری دیکھ بھال نہ کر سکیں گی تو بے شک مجھے نانی کے گھر بھیج دیں، مگر ابو نے ایسا کرنے سے بھی انکار کر دیا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کے گھر رہوں، چاہے وہ میری سگی نانی کا گھر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے میرے باپ نے مجھے کہیں نہیں جانے دیا اور ماں بن کر مجھے خود پالا، میری اچھی تربیت کی اور اچھے برے کی پہچان دی۔ میں نے اسکول سے یونیورسٹی تک کا سفر بہت شاندار نمبروں سے طے کیا۔ یونیورسٹی میں بھی میں ٹاپ پر آئی تو سب میری تعریف کرنے لگے، اور یہ سب میرے باپ کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ باپ جس نے مجھے تو ایک کامیاب لڑکی بنا دیا، مگر آج بڑھاپے کے ہاتھوں بستر تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی، ہر طرف روشنیاں تھیں، مگر میرے اندر گھپ اندھیرا تھا، کیونکہ میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ ابو کے بنا میں کیسے جی پاؤں گی۔ سجاول بڑی تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا اور میں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ یقیناً اس نے ابو کو بہت تکلیف میں دیکھا ہوگا۔ 3 گھنٹے کا سفر ہم نے جیسے 2 گھنٹوں میں طے کیا تھا۔ سجاول نے گھر والے راستے کی طرف گاڑی ڈالی تو میں نے کہا کہ ابو گھر میں اکیلے ہیں کیا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ اس کی فکر مت کرو، ان کے پاس 2 ملازمائیں ہیں۔ یہ سن کر میں دہل سی گئی۔ سجاول نے یہ نہیں کہا کہ ان کے پاس 2 ملازمائیں ہیں، وہ ابو کا خیال رکھیں گی۔ اس کا مطلب تھا کہ ابو اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ خیال جیسے مجھے تڑپا گیا۔ جب گاڑی گھر کے گیٹ پر رکی تو میں بھاگ کر گاڑی سے نکلی۔ میں جلد از جلد ابو کے پاس جانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے سجاول کے نکلنے کا انتظار نہیں کیا۔ میں ابو تک بھاگتی ہوئی گئی اور پھر ابو کے بستر کی طرف دیکھا۔ ابو وہاں موجود تھے، مگر ان کے جسم پر ایک سفید چادر تھی، ان کے پیروں سے لے کر چہرے تک۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابو، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، پلیز ابو آنکھیں کھولو، آپ کی بیٹی آئی ہے، اس سے بات کیے بنا آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ میری خوشی، میری کامیابی دیکھے بنا نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر چادر کے نیچے کچھ حرکت ہوئی۔ میں نے چونک کر ان کے چہرے سے چادر ہٹائی تو ابو بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا تو رونے لگے۔ اور تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ سجاول ہماری جان کا دشمن ہو چکا ہے۔ ابو کی بات سن کر میں نے انہیں بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ ابو، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سجاول کے ساتھ ہی تو آئی ہوں۔ وہ مجھے یہ کہہ کر ہاسٹل سے لایا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے۔
یہ سن کر ابو نے کہا، یہ سجاول کی چال ہے بیٹی، تم یہاں سے بھاگ جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ یہ سن کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سجاول پیچھے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ تمہارا باپ جھوٹ بول رہا ہے، میں تمہاری جان کا دشمن نہیں ہوں، مجھے بس تمہاری دولت اور جائیداد چاہیے اور تم اس پر دستخط کر دو، میں یہاں سے فوراً چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر میں تو ہکا بکا سی رہ گئی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سجاول ہنسنے لگا اور کہا کہ میں اتنے سالوں سے آپ کے باپ کی خدمت کر رہا ہوں، بیٹا بن کے انہیں باتھ روم لے جاتا تھا اور ان کا گند صاف کرتا تھا، مگر یہ تو بڑے بے وفا نکلے، انہوں نے اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر دی، یہ زیادتی ہے، انہوں نے انصاف نہیں کیا، اسی لیے میں اپنا حصہ چھین لوں گا۔ سجاول باغی ہو چکا تھا اور اس کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں اس کی طرف بڑھی۔ کمینے خطار، یاد ہے جب میرے باپ نے تجھے نوکری دی تھی تجھ سے کیا مانگا تھا؟ میرا سوال سن کر سجاول نے جلدی سے کہا، یاد ہے، تمہارے باپ نے کہا تھا کہ مجھے ایک ملازم کی تلاش تھی جو میرے اعتبار کا ہو، اور تم سے بڑھ کر مجھے ایسا کون ملے گا؟ اسی لیے تم گاؤں جاؤ، گھر والوں کو بتاؤ کہ مجھے نوکری مل گئی ہے اور خالی ہاتھ سیدھے یہاں چلے آؤ، کیونکہ میرے غریب خانے پر اللہ کا دیا سب کچھ ہے، یہاں تمہیں روٹی، کپڑا، مکان سب ملے گا، اور بدلے میں مجھے صرف تم سے وفاداری چاہیے۔ سجاول نے ابو کا کہا حرف میرے سامنے کہہ دیا۔ مجھے اس کمینے پر غصہ آ گیا۔ تو پھر تم ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم نے تو اس وقت کہا تھا کہ آپ کا کہا سر آنکھوں پر، اب مر جاؤں گا مگر آپ سے غداری نہیں کروں گا۔ یہ سن کر سجاول زور زور سے ہنسنے لگا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا ان سے غداری کا، بلکہ اس کام کے لیے انہوں نے مجھے خود مجبور کیا۔ یہ اتنے امیر ہیں، اگر اپنی اتنی بڑی جائیداد میں سے کچھ میرے نام کر کے مر جاتے تو کیا جاتا؟ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف ایک بیٹی تھی جس سے جو بھی شادی کرتا یہ ساری دولت اور جائیداد اس کے کام آ جاتی۔ سجاول کی یہ باتیں سن کر مجھے اس سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں آگے بڑھ کر اس پر تھوک دوں۔ تبھی سجاول کچھ سوچنے لگا اور ایک خیال آنے پر وہ میری طرف بڑھا۔ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اسے آگے بڑھتا دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ یہ جملہ ادا کرتے ہوئے میری زبان لڑکھڑا گئی۔ میرا باپ اس وقت بستر پر مجبوری اور بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ انہیں بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سجاول اتنا بدل جائے گا۔ سجاول میرے قریب آیا اور کیچر میں بندھے میرے بالوں کو اپنی ایک انگلی سے کھولنے لگا۔ بالوں کی ایک لٹ میرے ماتھے پر آ گری اور میں نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں۔ اگر میں تم سے شادی کر لوں تو تمہاری ساری جائیداد خود بخود میری ہو جائے گی۔ یہ سن کر میں کانپ گئی۔ اپنی حد میں رہو سجاول، میں تم سے بہت چھوٹی ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم دولت کے لالچ میں اتنے گر جاؤ گے۔ میں نے چیخ کر کہا، نہ جانے میرے اندر اتنی ہمت کیسے آ گئی تھی۔ میں غصے سے کانپ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کا منہ نوچ لوں۔ میری بات سن کر وہ کمینے پن سے مسکرانے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے چھوٹی ہو اور میں شادی شدہ ہوں، مگر مجھے تمہارے حسن اور اس جوانی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم مجھ سے شادی کر لو اور اپنی جائیداد میرے نام کر دو، اس کے بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تم آزاد ہو جاؤ گی اور جس سے مرضی شادی کر لینا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ شادی کے بعد میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ سجاول نے یہ کہہ کر اپنی انگلی میری گردن پر رکھ دی اور دھیرے دھیرے اسے گردن سے نیچے لانے لگا۔ یہ میری برداشت سے باہر تھا۔ میں اس وقت شیر کی طرح طاقتور تھا، مگر میری حالت بھی اس وقت کسی زخمی ہرنی کی طرح تھی، جیسے اپنی جان اور عزت اسے دونوں بچانی تھی۔ اس لیے میں نے پوری شدت سے سجاول کے چہرے پر تھوک دیا تھا، میں تم سے شادی تو دور، تمہارے قریب آنا بھی اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ یہ سن کر سجاول نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ بہت غصے میں آ چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے میرا دوپٹہ ایک جھٹکے سے نیچے پھینک دیا۔ اس نے مجھے دبوچ لیا۔ میں کسی قیدی پرندے کی طرح اس کی گرفت میں پڑ پڑانے لگی۔ تبھی اس نے جو کچھ کہا اسے سن کر میرا لہو خشک ہو گیا۔ میں بنا شادی کے تمہیں بیوی بنا کر رکھوں گا اور ابھی اسی وقت تمہارے باپ کے سامنے تمہاری… سجاول اس سے آگے ایک لفظ مت کہنا۔ اس سے پہلے کہ سجاول اپنا جملہ مکمل کرتا، ابو زور لگا کر بستر سے اٹھ بیٹھے اور سجاول سے کہنے لگے، میری بیٹی کو چھوڑ دو، میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر دوں گا۔ یہ سن کر سجاول نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں فوراً ابو کے پاس آئی۔ میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کسی کمینے مرد کا یہ روپ دیکھا تھا۔ اب تک میری زندگی میں 2 ہی مرد آئے تھے، ایک میرے ابو جنہوں نے میری ہر خوشی پوری کی،
اور دوسرا نور کا بھائی احسن جو مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جب میری تعلیم مکمل ہو جائے گی تو ہم شادی کر لیں گے، مگر آج جب میں نے سجاول کا یہ روپ دیکھا تو میں ڈر گئی۔ سجاول ابو سے کہنے لگا، آپ نے بڑی ہوشیاری کا کام کیا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں ساری جائیداد اپنی بیٹی کے نام کر دی، اسی لیے تو میں اسے ہاسٹل سے لے آیا۔ آپ تو مان گئے ہیں، مگر اب یہ نہیں مان رہی نا۔ یہ سن کر مجھے سجاول کا سارا پلان سمجھ میں آ گیا۔ ابو نے سجاول سے کہا، تم میری بیٹی کو دوبارہ ہاتھ مت لگانا، اسے میں سمجھا لوں گا، تم جائیداد کے کاغذات لے آؤ، میری بیٹی اس پر دستخط کر دے گی۔ یہ سن کر میں نے ابو کی طرف دیکھا۔ میں نے احتجاج کرنا چاہا مگر ابو نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا۔ میں خاموش ہو گئی۔ تبھی سجاول کمرے سے باہر چلا گیا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ اچھا موقع ہے، میں کال کر کے نور کو یہ بات بتا دیتی ہوں تاکہ وہ اور اس کا بھائی میری مدد کے لیے آ جائیں۔ میں نے اپنے موبائل کو تلاش کرنا چاہا تو اچانک مجھے یاد آیا کہ میں اپنا سارا سامان گاڑی کے اندر ہی بھول آئی تھی۔ اف خدایا، ہی میں نے کیسی غلطی کر دی۔ میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ کیا ہوا بیٹی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یہ سن کر میں نے ابو سے کہا، ابو سجاول ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، یہ دولت ہماری ہے، ہم کسی ایرے غیرے کو اپنا حق نہیں دے سکتے۔ میں باہر جاتی ہوں، گاڑی میں میرا موبائل ہے، میں وہاں سے کال کر کے کسی کو اپنی مدد کے لیے بلاتی ہوں۔ یہ سن کر ابو نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ دولت ہماری جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، اسی لیے تم باہر جانے کا رسک نہیں لوگی، کیونکہ سجاول تمہیں باہر دیکھتے ہی گولی مار دے گا۔ وہ دولت کے لالچ میں اندھا ہو چکا ہے۔ میں بالکل مایوس ہو گئی۔ سجاول ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ یہ بہترین موقع تھا۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ ابو نے اپنا موبائل میرے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ کال مت کرنا۔ میرے لیے یہی کافی تھا۔ میں نے فوراً نور کو ایک میسج لکھ کر بھیج دیا، مگر اس وقت سگنل نہیں تھے۔ تبھی سجاول آ گیا اور اس نے ایک فائل میرے حوالے کر دی۔ میں نے ابو کی طرف دیکھا اور پھر جہاں جہاں سجاول کہتا گیا میں نے دستخط کر دیے۔ میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ میرا میسج نور تک پہنچ جائے اور وہ ہماری مدد کے لیے آ جائے، مگر سجاول نے اپنا کام مکمل ہوتے ہی ہمیں باندھ دیا اور گھر سے بھاگ گیا۔ اس کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد نور اور اس کا بھائی ہماری مدد کو پہنچ گئے۔ میں روتے ہوئے نور کے گلے لگ گئی اور ابو نے اس کے بھائی کو ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ آپ نے اچھا کیا جو اپنی جان بچا لی، جائیداد کا کیا ہے، وہ ہم دوبارہ سے حاصل کر لیں گے۔ یہ سن کر ابو نے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھا تو میں نے ابو کو بتایا کہ یہ نور کا بھائی ہے اور یہ وکیل بھی ہے۔ یہ سن کر ابو پرسکون ہو گئے۔ ابو کو ہم اسپتال لے گئے کیونکہ سجاول نے کئی دنوں سے ان کو گھر میں قید رکھا ہوا تھا، جبکہ نور کے بھائی نے سجاول پر کیس کر دیا۔ ہمارے امتحانات ہونے والے تھے، اس لیے میں اور نور ہاسٹل چلے گئے اور نور کے بھائی نے سارے معاملات سنبھال لیے۔ وہ رات دن ابو کے ساتھ رہتا تھا۔ ابو کو وہ پسند آیا تھا۔ ہمارے امتحانات ختم ہوئے تو میں اور ابو نور کے گھر آ کر رہنے لگے کیونکہ پولیس نے سجاول کو تلاش کر لیا تھا اور عدالت میں اس پر کیس چل رہا تھا۔ اس لیے نور کا بھائی نہیں چاہتا تھا کہ سجاول ہمیں کوئی نقصان پہنچائے۔ ہم اس جائیداد کے اصل وارث تھے، اس لیے عدالت نے ہمارے ہی حق میں فیصلہ سنایا اور سجاول کو اس جرم میں جیل بھیج دیا گیا۔ جس دن ہم کیس جیتے اس دن نور کے بھائی نے ابو سے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ جلد ہی ہم دونوں نے شادی کر لی اور ہمیں ہماری جائیداد بھی مل گئی۔